बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। अहमदियों को नाट मुस्लिम करार देने वाला फ़ैसला मजहबी था या सियासी, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। गुज़श्ता चंद दिनों से इस चैनल पर गामदी सेंटर की तरफ से पेश किए गए अहमदियों के बारे में एक प्रोग्राम में शामिल चंद नुकात पर तज्ज़िये और तबसरे किए जा रहे हैं। आज का ये आखिरी प्रोग्राम भी इसी सिलसिला की कड़ी है। चैनल के बाज़ नाजरीन की तरफ से ये राय दी गई कि गामदी सेंटर के प्रोग्राम में उठाए गए नुकात पर एक साथ तजिया या तबसरा क्यों नहीं किया जाता, लेकिन वाज़ेह रहे कि वीडियो की तवालत के पेश नज़र ये एक मुश्किल काम है। इसी तरह एक प्रोग्राम जिसका उन्वान एक अहमदी बामुकाबला एक गामदी पर एतराज़ किया गया कि अहमदियों की तरह गामदी कोई इस्लामी फ़िरका नहीं है और किसी को इस नाम से पुकारना नामुनासिब है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, जिसके लिए इस चैनल की तरफ से दिली माजरत पेश है। आज के प्रोग्राम में ये नुक्ता ज़ेर बहस है कि पाकिस्तान में अहमदियों के ख़िलाफ़ जो एक लंबे अरसे से मुहाज़ बना हुआ है, क्या इसका पस मंज़र मजहबी है या सियासी। इस मौजू पर मुकरमी आसिम मुग़ल साहब ने बहुत ही शानदार और जानदार गुफ्तगू की है। तो नाज़रीन, पहले आप ये उनकी गुफ्तगू सुन लें और इसके बाद फिर मैं अपना तबसरा और तज्ज़िया पेश करूँगा। एम्बिनू के हवाले से जो हमारे यहाँ एक मसला ज़ेर बहस है, उनके साथ हमारा मजहबी इख्तलाफ है, सियासी इख्तलाफ है, और जो पाकिस्तान में उनके साथ मसाइल हैं वो ज़्यादातर सियासी ही लगते हैं। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपके सामने रखूं कि क़याम पाकिस्तान से पहले अगर आप मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब के साथ उलमा का इख्तलाफ देखें तो वो नज़ूल मसीह और ज़हूर महदी पर था। क़याम पाकिस्तान के बाद ही कुछ और हो गई, तो मैं तो इसको सियासी ही समझता हूँ। जी अच्छा, देखिए ये इख्तलाफ मजहबी और सियासी दोनों है। ठीक है, ये जब उलमा के साथ हम बात करते हैं तो ऐसे ही होती है कि जी उनके साथ हमारा इख्तलाफ मजहबी कम और सियासी ज़्यादा है। और अगर ये मसला मजहबी भी है और जितने फीसद भी है, आवाम को कम अज़ कम सच तो बताएं। आवाम तो इसको 100% मजहबी समझती है। आप किसी लेमैन के पास चले दें, वो ये कभी नहीं कर सोच सकता कि ये मसला हमारा मजहबी सियासी भी है, वो इसको मजहबी ही समझता है। और इस इख्तलाफ के तहत आज तक जितने भी फैसले हुए हैं, जितने भी इकदामात हुए हैं, जितनी प्रोसिक्यूशन हुई है, लोग तो उसको जुज़-ए-सहीफ़ा आसमानी समझते ही। तो लोगों के सामने आप कम अज़ कम चीज़ों को अलग अलग करके रखें, खलते ममस का होने दें। पहले इल्म की ये जिम्मेदारी है कि वो दयानतदारी के तकादे पूरे करें और आवाम को बताए कि अहमदियों के साथ हमारा इख्तलाफ इस हद तक मजहबी है और इस हद तक सियासी है, ताकि आवाम इसके बारे में कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। फिलहाल तो ये एक खिचड़ी पकी हुई है और सारा कुछ खत्ते मबस का शिकार हो चुका है। दूसरा मसला ये कि ये अगर सियासी इख्तलाफ है तो ये सियासी मसला बन कैसे क्या, ये तो नहीं बनना चाहिए किसी, क्योंकि वो तो बहुत छोटी कम्युनिटी है, वो बहुत मुख्तसर है, उनके पास तो इतनी तादाद भी नहीं कि वो पार्लियामेंट में आके सादा अक्सरियत हासिल कर दें इलेक्शन के जरिए, इसका तो कोई सवाल ही नहीं। और दूसरा ये कि उनके पास कोई दूसरी कुव्वत भी ऐसी है कि वो उसकी बुनियाद पर आके काबिज हो जाए। तो सियासी खदशा कैसे पैदा होगी, सियासी मसला कैसे होगा, उनसे कैसे खदशात लाहक हो सकते हैं। देखिए, मुझे अगर आपसे कोई खदशा हो सकता है वो आपकी ताकत, आप ये असर रसूख, आपके वो जो भी बैकग्राउंड है उसकी वजह से, लेकिन एक कमज़ोर फरीक से जो कि बहुत ज़्यादा ताकत में कम है, उससे ये खदशा कैसे पैदा हो सकता है और ये इख्तलाफ फिर सियासी मसले की रंग की शक्ल कैसे इख्तियार क्या मेरे क्या से कम है। लेकिन आसम भाई, प्रैक्टिकली तो देखा यही गया ना कि उनको रोने दरगाह करना या उनकी तकफीर करना वो आपने स्टेट के ज़रिए ही किया है, मज़हब का अलम नहीं हो कर सका वो, तो सियासी मामला तो बन गया। उसकी वजह जो हमें समझ आती है वो ये है कि आप इस बहस को और इस इख्तलाफ को मजहबी पैराडाइम से निकाल कर पॉलिटिकल पैराडाइम में इसलिए लेके गए हैं कि आप जानते हैं कि मजहबी पैराडाइम में जब इस्तदलाल पर बात होगी तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझ आएंगी लोगों को, बहुत सारे खंते मामलात हैं जो कि रिकंसाइल होंगे। जैसे कि अभी मैंने बताया
کہ اتنا مذہبی اختلاف ہے، اس حد تک سیاسی اختلاف ہے، وہ دونوں چیزیں الگ ہو جائیں گی۔ اور بھی بہت سی چیزیں، اور میرا خیال سے کہ اپنے آپ کو علمی طور پر اپنی کمزوری کا اعتراف ہے، صحیح، آپ قانون کی طاقت کا سہارا لے رہے ہیں، آپ اپنے مذہبی اختلاف کو سیاسی رنگ اسی لیے دے رہے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مذہب کی ڈومین کے اندر رہتے ہوئے ہم استدلال پر بات کرنے کی شاید پوزیشن نہیں ہے، اور اگر ہم صرف مذہبی ڈومین میں استدلال پر بات کریں گے تو ان کا امیج جو بن چکا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ہوئے میں مزید آپ سے بات کروں، اگر ہم اس کو سیاسی طور پر بھی لیں کہ ہمیں اپنی کمزوری کو مان لینا چاہیے کہ ہم استدلال کی طاقت سے ان کو قائدی کر پا رہے، تو ہم نے قانون کی بالادستی کو بنیاد بنایا، تو دیکھنا تو یہ بھی ہے نا کہ قانون بھی تو اللہ رسول کا چلے گا نا۔ اس پر آپ کیا کہہ دیں کہ قانون بھی تو یہاں پر نظر انداز کیا یا اللہ رسول نے تو ایسا بھی قانون نہیں دیا۔ جس ہم یہی تو سوال اٹھا رہے ہیں کہ اہل علم سے ہماری یہی گزارش ہے کہ وہ عوام کو بتائیں کہ یہ جو کچھ ہو چکا ہے، یہ جتنے مسائل بن چکے ہیں، جتنی قانون سازی ہو چکی ہے، ان کے بارے میں کتنے ہمارے رویے ہیں، جو ہمارا موقف ہے، اس میں سے اللہ رسول کی طرف سے کیا ہے اور مین میڈ کیا ہے، ان دونوں کو سیمیلیکیٹ کرتے ہیں۔ میرے خیال سے پہلے سٹیپ میں اگر اتنا سا کام بھی کر دیا جائے تو یہ اتنی تھوڑی سی تبدیلی بھی بہت اچھے نتائج فراہم کر سکتی ہے کہ آپ لوگوں کو کم از کم اتنا بتا دیں کہ یہ جو کچھ ہے یہ انسانوں کی سوچ ہے، انسانوں کی فکر ہے، وہ بہت مخلص ہوں گے، بڑے اخلاص سے انہوں نے کیا ہوگا، لیکن یہ ہے مین میڈ۔ یہ کلیئر کرے کہ اللہ رسول کی بات یہ ہے اور انسانوں کی بات یہ ہے، لیکن جب آپ کسی بات کو انسان کی بات مان لیتے ہیں تو پھر اختلاف کا دروازہ رہتا ہے۔ اسی لیے آپ اللہ رسول کے کندھے پہ رکھ کے فائر کرتے تاکہ ان سوال نہ اٹھ پائے سے، تاکہ جو بھی سوال اٹھے گا وہ بال اسلام دشمنی کے دیئر میں آ جائے۔ بالکل۔ ناظرین، آپ نے عاصم مغل صاحب کی گفتگو سنی، انہوں نے بہت اچھا تجزیہ کیا ہے، تاہم یہاں ایک نقطے کی وضاحت ضروری ہے کہ عاصم مغل صاحب کے تجزیے کی بنیاد ایسی معلومات پر ہیں جو کہ انہوں نے مختلف ذرائع سے حاصل کی ہوں گی، جبکہ جو نقطہ نظر میں پیش کروں گا اس میں میرا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ بھی شامل ہے۔ میرے تجربے اور ذاتی مشاہدے کے مطابق احمدیوں کو اسمبلی کی طاقت کے ذریعے دائرہ اسلام سے باہر نکالنا 100% ایک سیاسی فیصلہ تھا، اور قومی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی اور قادیانی محاسبہ کمیٹی کی پوری کارروائی کے دوران کسی لمحے بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ مذہبی نقطہ نگاہ سے احمدیہ مسلم جماعت کو غیر مسلم قرار دیا جا سکتا ہو۔ پیپلز پارٹی کی مغربی پاکستان میں انتخابات میں کامیابی بڑی حد تک احمدیہ مسلم جماعت کی وجہ سے ممکن ہوئی تھی۔ میدان عمل میں چونکہ میں خود بھی لاہور کے بھٹو صاحب کے حلقہ میں ایک سرگرم رکن تھا، اس لیے سب میں نے خود مشاہدہ کیا تھا۔ پیپلز پارٹی کی اکثریت احمدیوں کی مشکور تھی، اور اس جماعت کے ممبران کی دن رات کی محنت کی وجہ سے احمدیوں کی پیپلز پارٹی کے اونچے حلقوں میں بھی بہت زیادہ عزت اور تکریم ہوتی تھی۔ اب اس چیز نے مذہبی سیاسی پارٹیوں، جن میں میاں طفیل کی جماعت اسلامی، مفتی محمود صاحب کی JUI، شاہ نورانی صاحب کی JUP، نوابزادہ نصر اللہ صاحب کی PDP اور پگارا صاحب کی مسلم لیگ، ان ساری پارٹیوں میں شدید حسد پیدا ہو چکا تھا، کیونکہ احمدیہ ممبران کی پیپلز پارٹی کے اونچے طبقوں میں بہت زیادہ عزت و تکریم تھی۔ 22 مئی سال 1974 میں اسلامی جمعیت طلباء، جو کہ جماعت اسلامی کے طلباء کا سیاسی ونگ تھا، اس کے 160 طلباء ریل پر پشاور جاتے ہوئے روا، جو کہ احمدیوں کا شہر تھا، وہاں اترتے ہیں اور احمدی اکابرین کے لیے انتہائی نازیبا کلمات بکتے ہیں۔ 29 مئی کو جب یہ طلباء واپس آتے ہیں تو احمدی نوجوان روا اسٹیشن پر ان میں سے تقریباً 30 طلباء کی طبیعت کو اچھی طرح صاف کر دیتے ہیں۔ اب یہاں عاصم مغل صاحب اپنے طور پر مزید تحقیق کر لیں کہ 22 مئی کو جب اسلامی جمعیت کے طلباء احمدی اکابرین کے لیے روا اسٹیشن پر گندی زبانیں استعمال کرتے ہیں تو پنجاب پریس اس طرف توجہ نہیں دیتا، لیکن 29 مئی کو جب احمدی نوجوان اپنا غصہ نکالتے ہیں تو پنجاب کا پورا میڈیا ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اسلامی جمعیت طلباء پر احمدیوں کے ظلم و ستم کو اچھالنے لگ جاتا ہے،
اور فیک تصاویر کے ذریعے ایسا تاثر دیتا ہے کہ ان زدوکوب کیے جانے والے طلباء پر جیسے کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ میرے مشاہدے اور تجربے کے مطابق یہ سب کچھ پری پلانڈ کام تھا، یعنی پری پلانڈ منصوبہ تھا کہ ایسے کیا جانا ہے۔ پاکستان کی بڑی مذہبی پارٹیاں چونکہ پیپلز پارٹی میں احمدیہ اثر و رسوخ سے سخت حسد اور جلن محسوس کر رہی تھی، چنانچہ انہوں نے اس واقعہ کو بنیاد بنا کر پنجاب بھر میں فساد کو بھڑکا دیا، اور پھر پیپلز پارٹی پنجاب کے بعض ممبران بھی ان مذہبی پارٹیوں کے ہم نوا بن گئے۔ بھٹو صاحب کے قریبی ساتھیوں نے بھٹو صاحب کو اس امر پر راضی کر لیا کہ اگر پیپلز پارٹی اپنا اقتدار مستحکم کرنا چاہتی ہے تو احمدیوں کے بارے میں فیصلہ کیا جانا چاہیے۔ اس بنا پر پھر جماعت اسلامی، جے یو آئی، جے یو پی، پی ڈی پی اور مسلم لیگ پگارا گروپ اور ان کے ہم نوا پیپلز پارٹی کے ممبران پر مشتمل پارلیمانی گروپ اور قادیانی محاسبہ کمیٹی بنا دی جاتی ہے، اور پھر بھٹو صاحب کو اس بات پر بھی راضی کر لیا جاتا ہے کہ احمدیوں کے مسئلے کے حل کے لیے قومی اسمبلی میں بل لایا جائے۔ احمدیہ مسلم جماعت کے تیسرے سربراہ حضرت مرزا ناصر احمد رحمہ اللہ تعالی احمدیوں کا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے خود بھی کمیٹیوں میں پیش ہوتے رہے۔ ان کی قابل احترام شخصیت اور ان کے نورانی چہرہ کو دیکھ کر پیپلز پارٹی کے بہت سارے ممبران ششدر رہ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہم اس نیک اور اللہ والے بندے اور اس کی جماعت کو دائرہ اسلام سے باہر نکالیں گے؟ اور ان باتوں کا میں چونکہ ذاتی گواہ ہوں، جو کہ میں نے مولانا کوثر نیازی، معراج خالد اور ڈاکٹر مبشر صاحب کی زبانی خود سنی۔ کمیٹیوں کی کارروائی کو ہر طریقے سے خفیہ رکھا گیا، کیونکہ بعض ممبران اسمبلی یہ کہا کرتے تھے، اور اس کو بھی میں نے خود سنا، کہ اگر اس کارروائی کو پبلک کر دیا گیا تو پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد احمدیہ اسلام کو قبول کر لے گی۔ قومی اسمبلی میں مذہبی جماعتوں کی طرف سے ایڈٹ شدہ صرف وہی تفصیل سامنے لائی گئی جو ان کو سوٹ کرتی تھی، اور پھر جماعت اسلامی، جے یو آئی، جے یو پی، پی ڈی پی اور پگارا مسلم لیگ اور ان سیاسی یا ان مذہبی پارٹیوں کے ہم نوا پیپلز پارٹی کے ممبران کے دباؤ پر پاکستان کی اسمبلی نے کلیتاً سیاسی دباؤ کے زیر اثر قومی اسمبلی سے احمدیوں کو دائرہ اسلام سے باہر نکالنے کا قانون 7 ستمبر سال 1974 میں منظور کر لیا۔ عاصم مغل صاحب، اب آپ خود بتائیں، اگر یہ فیصلہ مذہبی بنیادوں پر تھا تو پھر اس معاملہ پر کمیٹیوں کی کارروائی کو پبلک کیوں نہیں کیا گیا، اور پھر فیصلے کے بعد بھی اسمبلی کی اس ساری کارروائی پر پردہ ہی کیوں پڑا رہا؟ بہرحال اس جگہ عاصم مغل صاحب کو یہ کریڈٹ تو جاتا ہے کہ انہوں نے اس عقدہ کو کھولنے کی جرت تو کی ہے اور اشارہ دے دیا ہے کہ استدلال اور دلیل کی بنا پر احمدیہ مسلم جماعت کو شاید غیر مسلم قرار نہیں دیا جا سکتا تھا، اس لیے ماضی میں بھی فسادی مولویوں نے احمدیوں کے خلاف ہر قسم کا فائر خدا اور رسول کے کندھوں کو استعمال کر کے یہ فائر کرنے شروع کیے، اور اب بھی وہ یہی کر رہے ہیں، اور یہ جو سر تن سے جدا کے نعرے وہ آج کل لگاتے پھرتے ہیں، اس میں بھی وہ اللہ اور رسول کے کندھے کو ہی استعمال کر کے یہ فائرنگ کرتے ہیں، کیونکہ استدلال اور دلیل سے ان کو پتہ ہے کہ وہ احمدیہ عقائد کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ واضح طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو بھی اسمبلی میں فیصلہ کیا گیا وہ بہرحال مذہبی بنیادوں پر نہیں تھا، بلکہ کلیتاً سیاسی بنیادوں پر وہ فیصلہ کیا گیا، جس کی روح سے احمدیوں کو دائرہ اسلام سے نکال دیا گیا۔ اب عاصم مغل صاحب نے بھی کافی حد تک اس چیز کو تسلیم کر لیا ہے کہ احمدیوں کے بارے میں استدلال اور دلیل کے ذریعے گفتگو کے دروازے پاکستان میں بالکل بند ہو چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس کمیونٹی کے ساتھ ہونے والے مظالم کی شروعات کے بعد بھی پاکستان کے پورے سماج میں ایک بہت بڑے المیے نے جنم لے لیا ہوا ہے، اور مذہبی عقائد کے بارے میں غلط اور شر انگیز قسم کی معلومات پھیلا کر پاکستان کے اندر مذہبی شدت پسندی کو روز بروز فروغ دیا جا رہا ہے،
اور بیرونی دنیا میں بھی پاکستان کو اس وقت ایک مذہبی شدت پسند ملک اور قوم کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ اگر تو عاصم مغل صاحب کا اپنا کوئی مخصوص ایجنڈا نہیں ہے تو انہیں یہ پہلا قدم اٹھاتے ہوئے احمدیہ مسلم جماعت کے جید علماء کے ساتھ احمدیہ عقائد پر بھی کچھ نشستیں کرنی چاہیے، تاکہ کم از کم کسی ایک پلیٹ فارم سے تو پاکستانی عوام کو احمدیہ نقطہ نظر سننے اور پرکھنے کا موقع مل سکے۔